14 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। लोग गड़बड़ करते हैं, सच बात नहीं करते। पाकिस्तान का डायलेमा ये है, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है, ये थी और शायद अभी तक है कि बरसगीर में जितनी भी मुस्लिम सियासी तहरीकें थीं, मुसलमान तो बहुत थे, जितनी भी मुसलमान सियासी तहरीकें थीं उन्होंने इस नज़रिए का साथ नहीं दिया था। उन्हें कहना चाहिए था, ये कोई बुरी बात नहीं होती। मैं ये कर रहा था या मेरे वालिद कर रहे थे, वन शुड बी हॉनेस्ट। और मुजाहिदीन, अहरार, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद, खुदाई खिदमतगार, हमारे वालिदैन, सिंध के बाज़ लोग सिवाय जी एम सैद के, सिंध के बाज़ लोग, तकरीबन जो मुसलमान पार्टियां थी उन्होंने बावजूद मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बात की। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनते ही अब्दुल समद खान अशरकज़ई, अब्दुल गफ़ार खान, हैदर बख्श जतोई, सिंध के बाद लोगों ने बाकायदा ऐलान किया कि हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए जदोजहद कर रहे थे। अब पाकिस्तान बन गया है, हमारा घर, हमारी वतन इस इलाके में है, हम इस स्टेट से वफादारी का ऐलान करते हैं। पाकिस्तान बना है 70 साल 75 साल हो गए। यानी सवाल ये पैदा होता है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि हमने अंग्रेज़ों को निकालने की ख्वाहिश क्यों ज़ाहिर की। मोहम्मद जिन्ना साहब, गांधी जी और बहुत से अकाबरीन, इन्होंने इसलिए नहीं कि हम अंग्रेज़ से नफरत करते थे कि या ये वो ईसाई है या फलाना है। अगर हुक्मरानी की बात ये हो कि सड़कें बनाई जाएं, नालियाँ बनाई जाएं, यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएं, तो अंग्रेज़ बेहतरीन अंदाज में हमें बेहतरीन सड़कें दे रहा है, बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ दी, FC कॉलेज, फलाना कॉलेज, फलाना कॉलेज। पुलिस का बेहतरीन निज़ाम दिया जो अब भी है, जिसको हमने ख़राब कर दिया। पुलिस का बेहतरीन निज़ाम दिया, जुडिशरी का बेहतरीन निज़ाम दिया। जब इन्होंने कहा कि बाबा अंग्रेज़ हमारी जान छोड़ो, इसलिए नहीं कि हम उनसे नफरत थी, असल में हम हमारे अकाबरीन हक के हुक्मरानी चाहते थे। आज़ादी का मतलब है अपने आप हुक्मरानी करना, अपने वतन पे अपने इख्तियार के साथ अपनी मर्ज़ी की हुक्मरानी करना। हम हक की हुक्मरानी चाहते थे, हक की हुक्मरानी हमें मिला, लेकिन हमने हक की हुक्मरानी नीचे तक नहीं दिया लोगों को। आज जो लड़ाइयाँ हो रही है, कहते हैं फलानी जगह आज़ादी की तारीख है, फलानी जगह धमाके हो रहे हैं, फलानी जगह फलाना हो रहा है। असल में ये लोग इस मुल्क में एक आज़ाद पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से अपने वतनों पे हक की हुक्मरानी चाहते हैं, जो उनका हक है। बलोच अगर ये चाहता है, सिंधी अगर ये चाहता है, सराइकी अगर ये चाहता है, पंजाब के अवाम अगर ये चाहते हैं कि वी शुड रूल आवर सेल्फ, हम अपने आप पे खुद हुक्मरान हों, हमारे वतन में जो अल्लाह पाक ने नियामतें पैदा की हैं उन पे हमारे बच्चों का आईनी हक हो, उसका तरीका सिर्फ यही है जो इस इत्तेहाद ने बनाया है, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, माफ़ी चाहता हूँ, पाकिस्तान को बैरूनी दुनिया से ख़तरा नहीं है, हमारे अंदर से हमने इसे तबाह किया। हमारे मसाइल सारे अंदरूनी हैं, हम सब इसको बिल्कुल, माफ़ी चाहता हूँ, बेड़ियों की तरह नोच रहे हैं, इसकी आंखें निकाल रहे हैं और ये इट्स गोइंग टू बिल्कुल कोलैप्स। हमारी अपनी उससे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी के पास कुछ नहीं था, आज वो अरबों में खेल रहे हैं। कहाँ से कहाँ से? अभी जो इलेक्शन हुए उसका यह असर हुआ कि सारी सोसाइटी हमारी ऊपर से नीचे तक करप्शन। हम नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, इशराक भी पढ़ते हैं, लेकिन अंदर से हम सब, हमारा दीन हमारे सियासी अमाल पे वो नहीं है, उस पर असर नहीं रखता। नतीजा ये है कि हमारा मुल्क बिल्कुल अब खुदा न खास्ता TB के मरीज़ की तरफ रूप ज़वाल है। उसका एक ही इलाज है कि हम तौबा करें, सब तौबा करें, इस्टेब्लिशमेंट भी करे,
سیاسی بھی کرے، ملا بھی کرے، پیر بھی کرے، فقیر بھی کرے، اور نئے سرے سے تمام ملک کے عوام کی اجتماعی دانش سے ایک نئے جمہوری پاکستان کی ہم بسم اللہ کریں. ایک ایسا پاکستان جس میں فرد کا فرد پہ، جس میں کسی قومیت کا قومیت پہ، جس میں کسی فرقے کا فرقے پہ کوئی وہ نہ ہو. اللہ کی وحدانیت ماننا اور اس سے ہدایت مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم، نیک اعمال اور خدا پہ یقین، یہ تمام مذاہب کا وہ ہے میسج ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم کسی سے منافقت ہم نہیں کر رہے، ہم اس ملک کو چلانا اور بچانا چاہتے ہیں. بچنے کا واحد راستہ یہ ہے. دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے، یہ نہیں کہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں. اس دن جس دن پالا چنار میں لڑائی ہوئی تھی، ایک معمولی 30 کینال کی زمین پہ، پہلے ہی جھٹکے میں 40 کے قریب آدمی مر گئے تھے، شہید ہو گئے. زخمیوں کو ملا کے 52 انسان پاکستان میں ہماری اپنی حکمرانی میں مارے گئے تھے. پارلیمنٹ چپ، اس کا اسپیکر چپ، فاتحہ بھی کسی نے نہیں پڑھی، کسی نے کچھ نہیں کہا. اس پارلیمنٹ کو ہم کیا کریں گے؟ پارلیمنٹ پہ پابندی، پارلیمنٹ میں لوگوں کو بننے پہ پابندی، اور جو ان کو ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں ٹی وی پہ گھنٹوں بول رہے ہیں. یہ پاکستان اس طرح نہیں چلے گا. آئے ہم سب توبہ کریں، نئے سرے سے اس ملک کی ایک جمہوری پاکستان کی تعمیر کریں. اس کے لیے ہم نے یہ بنایا تھا اپنا یہ اتحاد. آج ہمارے ساتھ سندھ کی پارٹی شامل ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم کچھ دنوں میں سندھ جائیں گے، علاقے جائیں گے. ہم اس ملک میں جمہور کی حکمرانی بار صورت قائم کرنے کی کوشش کریں گے. ہم کسی کو، باقی میں بار بار بول چکا ہوں، آرمی چیف ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور، بہت بڑی، زندہ باد. میاں نواز شریف، مسلم لیگ بہت بڑا، عمران خان بہت بڑے، ساری پارٹیاں، جمعیت علماء ہند. لیکن پاکستان ہمارا ملک، اس کا آئین اور اس کی پارلیمنٹ، یہ سب سے مقدم اور مقدس ہے. 75 سال میں ہم ابھی تک لازمی مفت تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. ہر اسٹیٹ ودن 10 ایئرس کر دیتا ہے. ہر اسٹیٹ 10 سال کے اندر وہ بائی فورس لوگوں کو مجبور کرتا ہے لازمی تعلیم کم سے کم پرائیویٹ. ہم 70 سال میں وہ نہیں کر سکے. غربت کا یہ حال ہے کہ کروڑوں لوگ اس کے نیچے رہے. غربت کی اسے اتنے بڑے تماشے ہوتے ہیں. ایک ووٹ خریدنے کے لیے 70 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں. وضائی سے بہتر یہ ہے کہ وہ حکم دے دو کہ پنجاب میں دیہڑی 2000 سے کم نہیں ہوگی. یہ لوڈ نیتی کی. پاکستان میں جو ٹھیکیدار، جو کنسٹرکٹر، جو کنٹریکٹر غریب مزدور کو 2000 یا جو بھی آپ رکھ لیں، 2500 رکھتے ہیں، 2200 رکھتے ہیں، اس سے کم دے گا وہ بالکل قابل دستاندازی ہوگا. 700 روپے، 900 روپے، پنجاب میں 1200 روپے بھی نہیں. کیا کریں گے غریب لوگ؟ بس یہی اسمبلیاں خریدنے اور اس کے لیے اربوں روپے. اور یہ بیماری، معافی چاہتا ہوں علامہ صاحب سے ناراض نہ ہو یا یہ شریف ادمیر سے ناراض نہ ہو، یہ کرپشن پارٹی میں بھی آ گئی ہے. اپنے ساتھی کو سینٹ دینے کے لیے وہ چندے کے نام پہ 15 کروڑ روپے پارٹی کے ساتھ جمع کر رہے تھے. 15 کروڑ روپے کہاں سے آتا ہے یہ والی کے پاس؟ 10 کروڑ، 15 کروڑ، 12 روپے اپنی پارٹی کے چندے کے نام پہ دے کے پھر ٹکٹ ملتا. یہ طریقہ بربادی کا ہے. آئیں بسم اللہ کریں، دعا کریں، خدا کرے آج کی آزادی کا یہ دن ایسا نہ ہو. آئندہ کی آزادی کا دن ہم اس طرح منائیں کہ کم لوگ اس میں شامل ہو، غریب اس میں شامل ہو، دنیا اس میں شامل ہو. اگر اس 30 ایک حکومت ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، آئی جی پولیس ہے، ایف سی سیکیورٹی فلانا فلانا، کیسے ان کی موجودگی میں 40 آدمی فارغ اور خاموشی سب کی. جب میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ باہر میں جائے وہ پارلیمنٹ، سب کھڑے ہو گئے، غصہ آیا سب کو. میں نے کہا باہر میں جائے وہ پارلیمنٹ جو غریب کے لیے روٹی کا بندوبست نہ کر سکے، جو انصاف نہ دے سکے، جو فلانا نہ کر سکے. تو اس سلسلے میں ہم نے کانفرنس کرنی تھی، کانفرنس نہیں ہوئی. آپ سے ملاقات ہوئی، آپ آئے.
ہمارے علامہ صاحب بڑے مہمان نواز ہیں، یقیناً آپ کو چائے بھی ملی ہوگی، کوئی شربت مربت بھی ملا ہوگا. اچھا صاحب یہ بتا دیں کہ جو 48 سے لے کے 47 سے لے کے اب تک وہ تو حالات آپ نے بتا دیے کہ آزادی کیا 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 معنی رکھتی ہے. جی جی اب بات اٹکی ہوئی ہے معافی کے اوپر. جی وہ کہتے ہیں کہ معافی مانگے 9 مئی کی. جی تو کیا انہوں نے جو 12 اکتوبر کو کیا، جو 3 جولائی کو بھٹو صاحب کو کیا، انہوں نے بھی تو اس طرح کی ٹریس پاس کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ درمیانہ رول کوئی ادا کر سکیں میں گے؟ یہ عرض کر سکتا ہوں، میں یہ بری بات ہے اپنے ملک کو، بے انصافی نفرتوں کو جنم دیتی اور نفرتیں جنگوں کو جنم دیتی. جہاں انصافی ہوگی بھائی بھائی سے لڑے گا، بیوی شوہر سے لڑے گی، باپ بیٹے سے لڑے گا، بہن بھائی سے لڑے گی. اسی لیے قرآن کریم نے ایک حکم دیا ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپ عدل کریں. عدل کا تو یہاں نام و نشان کہیں نہیں ہے. میں نے یہ بات کی ہے، معافی مانگنا بڑا پن ہے، علی ظرفی ہے، لیکن ایک خاص واقعے کو تجرید میں دیکھنا کہ جی اس آدمی نے اس آدمی پہ فائر کیا تھا یہ معافی مانگی، نہیں، ایسا نہیں. ہمارا ملک ٹوٹا، مچکا نہیں تھا، جگ نہیں تھا، شیشہ نہیں تھا، سائیکل نہیں تھی، ہمارا ملک ٹوٹا. آج تک ٹھیک ہے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کون ذمہ وار تھا کون نہیں ذمہ وار، لیکن ہمیں کاغذ پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کی ذمہ دار کون. اس کے بعد ہمارا الیکٹڈ وزیر اعظم پھانسی ہوتا ہے، 15 سال کھا جاتا ہے. یہ تو غلطی ہو گئی، وزیر اعظم کو اپنے پھانسی کیا. عام آدمی کی موت، یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان، مسلمان کی بات نہیں کرتا، کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو ان 2 جرائم کے علاوہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا وہ وطن میں دہشت پھیلا رہا ہو، اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا، اٹ از ایکویولنٹ ٹو ساری ہیومینٹی کو. اور اگر کسی انسان کی زندگی بچائی، جس طرح ساری، یہاں اپنے وزیر اعظم کو پھانسی چڑھایا اور پھر اپنے غلطی ہو گئی. اس کے بعد بے نظیر بھٹو کا بھائی، سٹنگ وزیر اعظم کا بھائی، اس کی بہن وزیر اعظم تھی. میں ان کی فاتح کے لیے وہ جتنی روئی تھی، میں نے کان پکڑے، میں نے کہا یا اللہ، ہم تو کسی کی کوئی ڈپٹی کمشنر چاچا ہوتا ہے کہ جی اگر خدا نخواستہ ہم پھنس گئے تو کمشنر صاحب ہماری امداد کرے گا. سٹنگ پریمیئر کا بھائی اپنے آبائی گھر کے سامنے 5 ساتھیوں سمیت دن دہاڑے مارا گیا. ٹھیک ہے، اندازے لوگ لگاتے ہوں گے، حقیقت ہمیں نہیں بتائیں. اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ دن دہاڑے یہاں گولی لگی، غریب گر گئی، وی ڈونٹ نو کہ کس نے قتل کیا. 12 مئی کو کراچی میں جس نے بھی کیا، انسانوں پہ، جس میں ہر قسم کے لوگ تھے، سینیٹرز تھے، وزیر تھے، فلانا تھی، گولیاں برسائی گئیں، درجنوں لوگ مشہید ہوئے، اربوں کا نقصان ہوا. ابھی تک اسی تحقیقات نہیں. اسی طرح یہ 9 مئی کا تماشا ہے. تجرید میں نہ دیکھیں، اگر نہیں وہاں سے لے کر یہاں تک سب، اگر نہیں تو وہاں سے لے کر یہاں تک ہم سب معافی مانگیں اپنے اعمال. اسٹیبلشمنٹ نے بھی زیادتیاں کی ہیں. پتہ ہے ہماری تاریخ، ہماری 9 مہینے کی جو بھی تاریخ ہے، 9 سال کی، پنجابی بنگالی بھائی کی آبادی اور زبان کے جھگڑے کے 9 مہینے، 9 سال لگے. پھر پہلا انتخاب اس کا نتیجہ ماننا، نتیجہ پاکستان کا ٹوٹنا. پھر دوسرا انتخاب بھٹو کی پھانسی. یہ انتخاب اچھا ہوا، ابھی تک اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا کہ کسی کی پھانسی ہو جائے یا خدا نخواستہ کسی ملک ٹوٹ جائے. انتخابات میں 2 دفعہ ہم نے راستہ روکا، ایک میں ہمارا ملک ٹوٹا، دوسرے میں وزیر اعظم پھانسی ہوئی. جو بھی جیتتا تھا مجھے دے دینا چاہتے، نہیں دے رہے ہو اب راستہ نکالو، اب راستہ نکالو. الیکٹڈ پریمیئر ہے، جو بھی ہے. عمران خان اچھا ہے برا ہے، اس وقت وہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اس کو 4 صوبوں میں کسی حد تک، ہمارے صوبے میں ہمارے ساتھی اس کے ساتھ ہوں گے بہت سارے، لیکن باقی صوبوں میں اس کی نمائندگی ہے. اور صحیح طور پہ دیکھا جائے وہ الیکشن جیت چکا ہے. اس کو آپ راستہ روک رہے ہیں غلطی سے، اور اس پہ بیٹھے بھی ہیں اور بضد ہیں کہ ہم نے یہ کرنا. یہ طریقہ غلط ہے. لو بسم اللہ کریں، توبہ کریں. صاحب کیا ہوگا؟ شہباز اچھا ہے برا ہے، نگیٹو غلط
طور پہ بیٹھا ہے وزیر اعظم ہے, اس کا حکم مانا جاتا ہے. اگر وہ سپریم کورٹ سے کہہ دے کہ آئی نو آبجیکشن, اگر آپ عمران کو ضمانت پہ رہا کرتے ہیں تو کیا نقصان ہوگا؟ ضمانت پہ آ جائے گا اپنی پارلیمنٹ میں, ہاں ہوں زندہ باد کون بجائے گا, پاکستان نعرے ہو جائیں گے, زندہ باد عمران خان بیٹھ جائے گا. یا ایز اے پروڈکشن آرڈر وہ لے آئیں, اور اگر بڑا فن دکھانا ہے بسم اللہ, وڈرا اس کیسز فری کر دو, پھر بلائے گورنمنٹ کانفرنس ساری اداروں, کوئی قومی حکومت بنائے. یہ ڈرامہ بات کر رہے ہیں پاکستان کو, یہ ہم کر رہے ہیں بالکل پاکستان کے مستقبل سے لوگ کھیل رہے ہیں, اور اس کی اجازت ہماری جو بھی طاقت ہے ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے. اچھا سر آپ کے جواب سے تو یہی اخذ ہوا ہے کہ آپ نے قومی حکومت بنانے کی تجویز پیش کر دی ہے آج کی پریس. ایم آئی رائٹ؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ نیشنل کنسنسی حکومت بنائی جائے. میری بدقسمتی یہ ہے یا خوش قسمتی ہے, میں 90 سے قومی اسمبلی کا ممبر 5 دفعہ چھٹی بار ہے. نہ میں نے کبھی کسی وزارت کی خواہش کی ہے, نہ میں نے ان کیریڈور میں جا کے کبھی دستخط کیا. مجھے بادشاہی کا ہنر نہیں آتا. میں سیاسی کارکن رہا ہوں, خدا زندہ رکھے. ابھی جو میاں صاحب کی حکومت تھی, مجھے بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ محمود میں نے نہ نہیں سننا. میں نے کہا کیسے نہیں سننا, آپ نے میری حکومت میں شامل ہو رہا. میں نے کہا میاں صاحب یہ کام میں نہیں کرتا. کون سے میاں صاحب؟ بڑے میاں نواز شریف. میں نے نہ نہیں سنی. میں نے کہا میاں صاحب آپ کو سننی پڑے گی, بلکہ آپ دیکھ بھی لیں گے. میں یہ کام کرتا نہیں, ابھی نہیں رہا ہوں اس میں. مجھے رموز بادشاہی نہیں آتی, لیکن سیاسی کارکن کی حیثیت سے جب دوران ہوتے ہیں بڑے بیٹھتے ہیں, وہ کرتے ہیں, گزارا کرتے ہیں. ایک سخت بدبوس کی فضا ہے, صرف عمران خان نہیں, مسلم لیگ کا یا جن سے لوگ مذاکرات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کل فلانا یہ نہیں کرے گا. یہ وہ اردو میں کہتے ہیں دونوں طرف آگ برابر لگی